नाजरीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज हमने गुफ्तगू के लिए जिस शख्सियत को दावत दी है, ये अपनी नौइयत के मुनफरिद शख्स हैं और हमारी इनसे जो गुफ्तगू है वो भी मुनफरिद नौइयत की होगी। पाकिस्तान बनने के वक़्त तहरीक पाकिस्तान जब चल रही थी तो उस वक़्त बहुत से सियासतदान, बहुत से उलमा, बहुत से लोग हिंदी मुसलमानों को, बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को बेदार करने के लिए काविशें कर रहे थे। तो बुनियादी तौर पे जब 1857 में हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, मुसलमानों की 700 साल हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और उन्होंने बड़े कुव्वत के साथ, अस्करी कुव्वत के साथ किसी किस्म की भी जो अपराइजिंग थी उसको दबा दिया, कुचल दिया। तो फिर हिंदुस्तान में इल्मी तहरीकों की इब्तिदा हुई। तहरीक देवबंद को हम देखते हैं, वो मुसलमानों को दीन इस्लाम के साथ जुड़ा रखने की तहरीक थी। उसने बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को मुतासर किया। फिर हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान की अलीगढ़ की तहरीक थी, उसने इल्मी और सियासी मिलाप के साथ मुसलमानों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की। फिर हम देखते हैं कि नदवतुल उलमा की एक तहरीक आई। फिर हम देखते हैं कि जदवतुल उलमा की तहरीक आई। हर तरह की तहरीकें चली और इन सब का मकसद एक ये था कि जो मुसलमान हैं वो, उनकी जो ख़ात्मा है वो ना हो जाए, बतौर एक कौम के, बतौर एक उम्मत के, बतौर एक मज़हब के, इस्लाम का कहीं हिंदुस्तान में ख़ात्मा ना हो जाए। उसी दौर में एक नौजवान उठता है और वो इल्मी दुनिया के अंदर एक अपना नाम और मकाम पैदा करता है और वो इतना मशहूर होता है कि उसके तज़किरे जो है वो बरतानिया तक जाते हैं। वो बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और जो कोर्स 4 साल में मुकम्मल होना है वो 2 साल में मुकम्मल करके ट्राइपोस की डिग्री हासिल करके हिंदुस्तान में आता है। बहरहाल ये एक लंबी कहानी है। हमारे आज के जो मेहमान हैं डॉक्टर नूर मोहम्मद शजरा साहब, इनका ताल्लुक उसी फ़िक्र से है, उसी जमात से है, उसी तहरीक से है, खाकसार तहरीक। और जिस नौजवान का मैंने जिक्र किया उसका नाम था अनायतुल्लाह खान। इनका ताल्लुक अमृतसर से था और इनका घराना जो है उस ज़माने का करोड़पति घराना था और इन्होंने इल्म के मैदान में, साइंस के मैदान में, फ़नून के मैदान में न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना डंका बजवाया बल्कि इनके इल्म की जो बाज़गश्त है वो बरतानिया तक, समुंदर पार तक भी पहुंची। इन्होंने खाकसार तहरीक का आगाज़ किया और फिर पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक आज़ाद मुसलमान होने का शऊर दिया। हमारे आज के जो ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर नूर मोहम्मद शजरा, आइए उनसे बात करते हैं। जनाब डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाशा साहब, आपने गुफ्तगू में बुलाया, आपके चैनल का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बुनियादी तौर पे तो डॉक्टर हैं, सरकारी मुलाजिम हैं और रिटायर हुए हैं सिंध गवर्नमेंट से, आला ओहदों पर आप काम कर चुके हैं। ये खाकसार तहरीक, इलामा मशरकी, ये कुछ जोड़ मुझे नज़र नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़रा समझाइए।
جی در حقیقت یہ ہے اپنا پاشا صاحب کے میرے والد صاحب 1928 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے گئے تھے. اس زمانے کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی, اور اس زمانے میں سندھ سے علی گڑھ جانا ایسے تھا جیسے آج امریکہ بھی جانا اتنا مشکل نہیں ہے. اس زمانے میں سندھ سے جانا, سندھ سے میرے والد صاحب, ہمارا تعلق سندھ کے شکارپور اور اپر سندھ سے ہے. تو پھر والد صاحب وہاں پہ رہے اور کچھ عرصہ, اور یہاں پہ سندھ میں اس زمانے کے جو سندھ یونیورسٹی کے بانی تھے علامہ آئے قاضی, ان کے پاس بھی تدریس کے سلسلے میں رہتے تھے, آنا ہوتا تھا. تو وہ زمانہ ہی ایک تحریک پاکستان کی ابتدا ہو چکی تھی, اور پوری موومنٹ اور مختلف بیداری تھی, اور ہندوستان کی آزادی کی بات ہو رہی تھی. تو 1931 میں علامہ صاحب نے خاکسار تحریک بنائی, مگر والد صاحب اس میں 1933 میں شامل ہوئے کراچی میں. تو پھر وہ اس کے بعد ماشاءاللہ کافی جدوجہد اس میں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خاندانی پس منظر جو ہے وہ خاکسار ہے. وہ خاکسار تھا, اور وہ تربیت والد صاحب. خاکسار تحریک حقیقتاً علامہ صاحب کے تھوڑا سا اگر آپ کہیں تو میں اس پہ تھوڑی گفتگو کروں ضرور, کہ خاکسار تحریک کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی اس طرح جس طرح کہ آج کل کی ہم سیاسی پارٹیاں دیکھ رہے ہیں. وہ ایک تربیت گاہ تھی, اور اس زمانے کی باقی جو بھی سیاسی پارٹیاں تھیں وہ بھی تقریباً اسی طریقے سے, چاہے مسلم لیگ ہو, کانگریس بھی تھی, اس میں نظریاتی اور تربیت کی جاتی تھی کارکنوں کی. تو وہ والد صاحب کی تحریک میں جانے کی وجہ سے سمجھیں کہ ہمارے پورے خاندان میں سے آدھے لوگ اسی تربیت کا عکس ان میں نظر آیا, اور ہمیں بھی بچپن میں وہی چیزیں جو ہے زمین پہ سونا ہے, سخت رہنا ہے, اور بیلچا ہوتا تھا, اور بیلچا جو ہے وہ جی, اور والد صاحب ایک چیز کو کہتے ہیں جی پرابلم کوئی چیز نہیں ہوتی, آپ آپشنز پہ چلے جائیں اور چیزیں رکاوٹیں اس طرح سے نہیں ہوتی. وہ ایک تربیت تھی, تربیت گاہ تھی جو والد صاحب کی تھی. پر ہم بھی 67-68 سے جب 6-8 سال کے تھے تو وہی بیلچا لے کر اور لاہور میں آنا, اور والد صاحب کے ساتھ اور سب چیزیں اچھڑے جانا اور ساری چیزوں میں چلتے رہے. تو بس پھر چلتے ہی رہے جو ہے وہ ان کے ساتھ. اور پھر والد صاحب بعد میں نوزر نصر اللہ خان کے PDP میں 75-76 میں ان کے ساتھ رہے. تو کیونکہ خاکسار تحریک کا موقف اس موجودہ جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے, یہ علامہ صاحب کا آئیڈیالوجی نہیں تھی, وہ اس قسم کی ڈیموکریسی نہیں چاہتے تھے. تو پھر وہ ویسے علامہ صاحب تو عسکری ڈسپلن کے قائل تھے نا, وہ تو یہ ووٹ شوٹ کو مانتے ہی نہیں تھے. نہیں, ایسا بھی نہیں تھا, کیونکہ ووٹ تو ایک لوگوں کی رائے دہی تو تھی. بہرحال انقلاب یا تو بزور طاقت یا کسی طریقے سے بھی لایا جا سکتا ہے, مگر مہذب دنیا کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس سے بھی اگر تبدیلی آتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. علامہ صاحب کی بیسیکلی زندگی اور خاکسار تحریک کا, اور علامہ صاحب کی بیسیکلی تو ایک سائنٹسٹ تھے, آپ نے جو اس کا ذکر کیا ہے پورا. اور علامہ صاحب کی سائنٹیفک زندگی کا خاکسار تحریک پہ اثر ضرور رہا, مگر اس نے جو یہ تنظیم بنائی تھی, یہ عسکری ڈسپلن اس میں ضرور ڈالا تھا, مگر کوئی یہ عسکری تنظیم اس طرح سے نہیں تھی کہ اس نے کہیں جا کر کوئی مورقے کرنے ہیں یا لڑنا ہے یا لوگوں کو تکلیف پہنچانی ہے یا قتل و غارت پہ. خاکسار تو زندگی ساری خدمت کرتے رہے. وہ بیلچے کا نشان بھی جو تھا وہ مزدور کا نشان تھا حقیقت, اور اسی سے وہ روٹی بھی پکاتے تھے, خود کھاتے تھے, خود ہی اپنے پیسوں پہ چلتے تھے. روڈ بنانے میرے والد صاحب اور سب, ہم نے بھی بچپن میں جہاں دیوار بنانے کی ضرورت ہوتی تھی, کسی مزدور کو لیبر نہیں ہے, ہم اس کے ساتھ بنانا شروع کر دیتے تھے. تو یہ تحریک بیسیکلی, علامہ صاحب خود بھی ایک سائنٹسٹ تھے, انجینئر تھے, اور اس نے جو ساری ڈگریاں لی تھیں, تو اس میں یہ علامہ صاحب خود کہتے ہیں کہ میں کافی عرصے تک سوچتا رہا کہ یہ چند سینکڑوں جو انگریز کی جو ایسٹ انڈیا کمپنی کلکتے میں آئی, اور اس کے چند ہزار لوگوں نے 100 سال میں جو ہے پورے ہندوستان کے اتنے بڑے واریئرز اور اتنی بڑے قومیں, اتنی بڑی سب لوگوں کو زیر نگین کر دیا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ پھر وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں انگلینڈ گیا اور وہاں پہ رہا اور دیکھا کہ ان میں کیا ایسی چیز تھی کہ ہم کروڑوں میں ہونے کے باوجود بھی ان کے چند ہزار لوگوں سے بھی نہیں پہنچ سکے, اور ان کی کسی بھی طریقے سے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک ہی چیز ہے, اور کیونکہ وہ میتھمیٹیشین تھے اور سائنسدان تھے, تو اس نے اس کو دیکھا. اور پھر قرآن کا تو وہ جو تذکرہ کی ذکر آپ نے کیا, اس میں انہوں نے قرآن میں پوری اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام جو ہے وہ ایک ڈسپلن کے تھرو چل رہا ہے. اور میں تو ایز اے ڈاکٹر بھی, جب میں نے میڈیکل پڑھی تو ڈاکٹر
کا پوری جسم کا ایک نظام جو ہے وہ ایک ڈسپلن کے تھرو چلتا قاعدے ہے کے تحت، قانون کے تحت چل رہا ہے، ایویں نہیں اور ہے. قاعدہ تھوڑا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو اس کو ہم کینسر کہتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ اس کو بیماری بالکل. کینسر کیا ہے جی. تو سیل کا اپنے آرڈر سے نکل جانے والی بات ہے. تو علامہ صاحب نے پھر، حالانکہ علامہ صاحب نے جب تحریک شروع کی تو وائس پرنسپل تھے پشاور کے اسلامیہ کالج، اور وہاں اپنی بیگم کے ساتھ اپنے رولس رائے میں شام کو خیبر کے اسی جگہ پہ گھوم رہے تھے. رولز رائس میں وہ ان کو گاڑی تھی اپنے والد سے انہوں نے لی تھی، اپنا بہت مالدار آدمی تھے. جی. اور وہ جب انگلینڈ سے آئے تھے پڑھ کر واپس اور ہندوستان تو اپنے ساتھ لے آئے تھے. رولز رائس. رولس رائس تھی ان کے پاس. وہ زمانے میں رولس رائس اور پیجو کٹھے بنتی تھی، جو اگر آپ چلے جائیں تو ابھی اچھرے میں ہمارے پاس موجود ہے. ایسے رولز رائس تو آج بھی جی ایلیٹ کی گاڑی ہے. یہاں علامہ صاحب بڑے مالدار آدمی تھے، ان کے والد صاحب بھی. تو پھر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اونٹ میں کچھ سامان، اپنا گدے پہ کچھ سامان لے کر اور جا رہی ہے. تو میں نے اسے کہا کہ جی میرے ساتھ مسز بھی ہیں، آپ بیٹھ جائیں. وہ کابل کی طرف سے آ رہی تھی، پنجاب کی طرف جا رہی تھی. تو آ کے آپ میرے پاس بیٹھ جاؤ تو میں تمہیں کہیں چھوڑ دوں، تم اس طرح سے گدے کو چھوڑ دو، میں تمہارا سامان. تو اس لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں تم مسلمان ہو؟ پوچھا. بولا ہاں. بولا میں کسی مسلمان پہ اعتماد نہیں کرتی. ہم ساری فیملی خلافت تحریک میں جو ہے وہ افغانستان گئے تھے اور ان لوگوں نے ہمیں لوٹ مار کر کے سب چیزیں، کافی لوگ مارے گئے. میں اکیلی بچی ہوں، میں ہندوستان اور پنجاب کی طرف جا رہی ہوں. وہ کہیں پنجاب کی کسی جگہ سے تھی. تو علامہ صاحب نے کہا کہ مجھے اس کا بڑا دھچکا پہنچا کہ مسلمان اس وقت ہندوستان برصغیر کی وہ قوم جو 800 برس تک اس ملک میں حکمران رہی، اس پر مسلمان ہی اعتماد نہیں کر رہے. آج ہی اس پستی پہ آ گئے ہیں کہ ان کا آپس میں بے اعتماد ختم ہو گیا ہے اور کو کس طرح کھڑا کیا جائے. تو حالانکہ وہ ایک سائنٹسٹ ہونے کے ناطے پھر اس نے اسی ڈسپلن کو قائم رکھنے کے لیے اور جسم کو اور ذہنی اور دماغی طور پہ اور ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ اس قوم کو مضبوط کرنے کے لیے ایک تنظیم اس طریقے سے بنائی جس میں جو ہے اس نے کہا کہ یہ ڈسپلن میں آئے گی تو شاید اس کی بہتری کی امید پیدا ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ علامہ مشرقی ایک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نابغہ روزگار قسم کی شخصیت ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کی جو علمی پسماندگی ہے اس کی نفی کی. اور اس دور میں سمجھا یہ جاتا تھا کہ مسلمان حساب کتاب میں پیدل ہیں جی، اور جو ہندو مہاجن ہیں وہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں حساب کتاب میں. یہ بنیے کا کام ہے، کہتے تھے کہ جی حساب کتاب رکھنا، جی مسلمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. جی. تو علامہ مشرقی نے، آپ کو پتہ ہے کہ میتھمیٹکس میں ریکارڈ قائم کیا جی تھا. بالکل. ٹھیک ہے. پھر انجینئرنگ کے اندر بھی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مسلمان سپیریئر ہیں. اور پھر وہ واقعہ تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ قاہرہ میں جب آل ورلڈ سائنٹسٹ کی کانفرنس ہوئی، جی، معتمر عالم اسلامی کی وہ کانفرنس تھی تقریباً. جی آپ بتائیے اس کے سائنٹسٹ کا بارے بھی. میں. جی جی بتائیے. علامہ صاحب نے یہ ڈگریاں تو ماشاءاللہ آپ نے بتا دی، اور اس کے علاوہ ان کی بہت سی باقی خدمات بھی تھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ علامہ صاحب نے عربی میں جو بھی ڈگریاں تھیں آکسفورڈ اور کیمبرج کی، جس کے لیے آکسفورڈ میں اور کیمبرج نے جو اس زمانے کی بہت بڑی یونیورسٹیز تھی، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے 800 برس کی ہسٹری میں ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جس نے کہ 5 سال کا کورس 3 سال میں، اور ریکارڈ اس کا کبھی تک کوئی نہیں توڑ سکا. ایک لڑکی ہے جس نے شاید 50s میں علامہ صاحب کے میتھمیٹکس کے کچھ نمبر زیادہ لے کر اس کو توڑا ہے، وہ 50-60s میں، اور وہ علامہ صاحب سے ملنے آئی تھی اس زمانے میں. علامہ صاحب حیات تھے، وہ بھی میں آپ کو قصہ بتاتا ہوں. تو معتمر عالم اسلامی کی کانفرنس ہوئی تقریباً غالباً 1926 میں یا 28 کا قاہرہ میں جو ہوئی. اس میں انہوں نے سارے دنیا کے دانشوروں کو سب کو بلایا تھا کہ جی آپ آئیں اور بتائیں کہ کیونکہ خلافت ختم ہوئی تھی 22 میں 24 کے قریب تقریباً، اور مسلمانوں پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے تھے. تو انہوں نے علامہ، اس زمانے میں عنایت اللہ مشرقی ان کا عنایت اللہ خان نام تھا، اس نے کہا اس لڑکے نے ایک کتاب لکھی ہے 10 جلدوں پر اور عربی میں ہے وہ ساری، اور آپ نے اگر اس کو دیکھا ہو تو اس نے کہا اس نے بھی بہت بڑی، اس کو نوبل پرائز کا ان کو آفر ہوئی تھی یہ بھی، اور انہوں نے لینے سے انکار کیا تھا کہ میں اس کا ترجمہ آپ کی زبانوں میں نہیں کروں گا، میں مسلمانوں کے لیے لکھی ہے، اگر وہ پڑھ گئے تو میرے لیے یہ کافی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا جی اس کو بھی بلا لیتے ہیں. ان کو بلا کے جی آپ 15-20 منٹ 15 منٹ سے زیادہ آپ نہیں بولیں گے، دنیا کے سارے لوگ آئے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ آپ بھی آ جائیں. تو
عنایت اللہ خان بھی چلے گئے، اور جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں، کیونکہ علامہ صاحب بڑے کیلکولیشن سے چلتے تھے، اگر آپ ان کو کہیں 15 منٹ میں، تو وہ ایک تو آج کل کے وہ ہمارے طرح وہ ایسے ہی مائک پہ کھڑے ہو گئے تو وہ بولتے نہیں تھے، اور اپنی تقریر وہ جو بھی بولتے تھے وہ ٹائم کے حساب سے لکھ کر لے آتے تھے، اور ماشاءاللہ ان کی اردو بھی بہت شاندار تھی، اور انگریزی تو تھی ہی، اور عربی بھی وہ بہت جانتے تھے، عربی کو انہوں نے بہت ہی تمام ڈگریاں تقریباً وہاں کے لی تھی. تو پھر انہوں نے وہاں پہ جب تقریر شروع کی اور 15 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کیا، اور جو جس طرح سے اس نے پوری بات اپنی ذکر کیا، اس کا خطاب مصر وہ موجود ہے ایکس-رے میں ہمارے پاس. تو وہ اس کو بعد میں کہا گیا کہ نہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں یہ بالکل ہی جو مسئلے کا حل بتا رہے ہیں، آپ کو ہم روکیں گے نہیں، آپ اس کو پوری کریں، پھر اس کو پورا ایکسپلین کریں. تو علامہ صاحب نے پھر 45 منٹ اور لے کر اور اس ساری چیز کی وضاحت کی کہ پھر قرآن کے اس میں کہ کیا اس کے کیا کیا پہلو ہیں، اور کس طرح آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور کیا اس کے نتائج ہیں ساری چیز. تو علامہ صاحب اپنی تقریر ختم کر کے پھر بعد میں جب اپنا روم میں آئے تو جو معتمر عالم اسلامی کے جو اس وقت کے صدر تھے، وہ ان سے خود ملنے کے لیے اس ہوٹل میں آئے، حالانکہ وہ بہت ینگ ایج کے آدمی تھے، وہ بہت بڑے آدمی تھے. تو جو نیچے جب کاؤنٹر پہ ریسیپشن پہ پتہ چلا تو ساری ہوٹل جو تھا وہ کھڑا ہو گیا کہ جی اتنا بڑا عالم ہمارے پاس آیا ہے. اور پوچھا کہ عنایت اللہ کس کمرے میں؟ اس نے کہا جی وہ فلاں اوپر فلور میں. تو اس نے کہا اس کو بتائیے گا نہیں، یہ میری سعادت ہوگی کہ میں جا کر اس سے وہاں پہ اس نوجوان سے ملوں. مگر وہ ریسیپشن والوں نے ان کو بتا دیا اوپر کہ جی وہ آ رہے ہیں. تو پھر وہ سیڑھیوں میں علامہ صاحب بھی دوڑتے ہوئے نیچے آئے. تو ملاقات اس نے کہی کہ ہم اس چیز کو مانیں نہ مانیں، مگر تمہارا یہ خطاب جو ہے یہی لائے عمل ہے، اور اس کے علاوہ جو تم نے جس طرح قرآن کو ایکسپلین کیا ہے اس کے علاوہ نہیں ہوگا، پھر ہم جب بھی اس چیز کو مانیں یا نہ مانیں. اور اس نے کہا کہ خلافت ختم ہو گئی ہے ابھی، اس کے علاوہ ابھی ہمیں اور طریقے سے سوچنا ہوگا کہ اس قوموں کو جو ہے کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے. تو علامہ صاحب کی شخصیت کے میرے خیال میں 2 پہلو ہیں. ایک تو ان کا سائنسی جو آئنسٹائن کے ہم اثر تھے، اور باقی بھی جو زمانے کے ڈاکٹر وولف تھا جس کو انہوں نے لکھا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، اگر مجھے موقع ملا تو میں آ کر آپ کو ثابت کروں گا کہ جیومیٹری جو آپ نے بنائی ہے ساری، یہ ہیومن جیومیٹری ہے، یہ گاڈ کی اور نیچر کی یہ جیومیٹری نہیں ہے. اس کی جیومیٹری اس سے بہت شاندار ہے، اور میں آ کر آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس نے بیسیکلی قرآن شریف کو ایک سائنٹیفک طریقے سے پروو کیا، اس کو پروو کیا کہ یہ ایک سائنٹیفک بک ہے. کیونکہ قرآن شریف کے بھی جو جہاں تک میں جانتا ہوں میں نے پڑھا ہے، اور علامہ صاحب کی فلسفی آف قرآن کو دیکھیں تو اس میں ایک 60-70% تو وہ جورسپروڈنس ہے، اسلامک جورسپروڈنس کے جی کس طرح رہا جائے، اٹھا جائے، کیا چیز کی جائے، عبادات یا جو بھی چیز اس میں ڈال دیں. اور اس کے بعد 20% جو ہے وہ کائنات، اس کی جو ہے گفتگو وہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اس کو انسٹرکشن دینے کا قرآن کا طریقہ اور ہے، عام مسلمان سے بات کرنے کا اور ہے. اور پھر خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ 10-20% جو ہے ایک چیز یہ صرف جاننے والوں کے لیے، نورس جو ہے، جو اس کو جو قرآن کو جانتے ہیں، یہ اس کے لیے میسج ہے کہ آپ لوگوں کی رسپانسبلٹیز کیا بنتی ہے. تو علامہ صاحب نے اس چیز کو بالکل ہی سیدھے طریقے سے جو ہے اس کو ثابت کیا ہے. اور جو بھی تصانیف ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب چیزیں اس میں ملتی ہیں. مگر افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہندوستان کہ باقی دنیا کے لوگ تو شاید اس کو سمجھ گئے، اور ہر جگہ پہ وہ سیاست میں آنے کی وجہ سے، اور اس کی چونکہ خاکسار طریقہ کار ایک عسکری اسٹائل کا تھا، تو اس کو ایک عسکری یا اس قسم کی کوئی تنظیم سمجھ کر اس کی پوری تحریک کو بھی اور اس کے پورے پہلو کو اس کو کر دیا گیا. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو آپ سے جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے ہیں خاکسار تحریک اور اس تحریک کے بانی عنایت اللہ خان المعروف علامہ مشرقی کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر نور محمد شجرہ صاحب، جن کا خاندان خاکسار تحریک کے ساتھ
جڑا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب. تو یہ ایک جو ان کی سیاسی زندگی ہے جو 1931 آپ بات کر رہے تھے کہ اس تحریک کو ایک ملٹری تحریک کہہ کر، ایک عسکری تنظیم کہہ کر، تو اس کا اہمیت جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. اس میں وجوہات بھی کچھ تھے، اس لیے کہ جو بیلچا تھا وہ بعد میں ہٹلر نے بھی اپنی جو نازی جرمن فوج بنائی تھی، انہوں نے بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی چیزیں شروع کی، اور بیلچا ان کا بھی نشانی تھی. اور میں نے وہ علامہ صاحب کے گھر میں وہ گاڑی بھی دیکھی ہے جو ہٹلر نے ان کو گفٹ کی. وہ بھی پروپیگنڈا کی گئی، ہٹلر نے گفٹ حقیقتاً نہیں کی تھی وہ. اچھا. ہاں، ہٹلر سے جب ان کی ملاقاتیں تھی تو زمانے میں ہٹلر کوئی چانسلر نہیں تھا وہاں کا. اچھا. یہ سمجھیں کہ 31 سے پہلے کی باتیں ہیں، 1926 سے 28 کی درمیانہ جو ان کی ایک دو ملاقاتیں ہیں، وہ بھی انگلینڈ میں. ہٹلر بھی وہاں پہ اس زمانے میں تو فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تھی، کچھ سیکنڈ ورلڈ وار تو نہیں تھی، یا ہٹلر خود بھی چانسلر نہیں تھا. مگر اسی لیے ملاقاتیں بھی اس لیے ہوئی تھی کہ ہٹلر کی خواہش تھی کہ آ کے اس زمانے میں علامہ صاحب سے ملے تھے، کیونکہ وہ بھی عربی دان تھا. یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہٹلر بھی عربی کا بہت عربی بولتا بھی تھا، اور عربی دان تھا بیسیکلی. اچھا. ہاں، اس نے بھی قرآن شریف کو پورے طریقے سے پڑھا ہوا تھا. تو پھر یہ آپس میں آ کر ان کی جو ہے کہیں نہ کہیں جگہ پہ بیٹھتے تھے اور گفتگو ہوتی تھی کہ جی آپ کے خیال میں یہ چیز کیسے ہے، یہ چیز کیسے ہے. مگر ہٹلر سے کوئی ان کی اس کے بعد جب وہ آ گئے تھے ہندوستان، تو اس کے بعد کوئی رابطہ اگر ہوتا تو وہ تو ایک مسلسل ہوتا نا. مگر یہ بعد میں انگریز گورنمنٹ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے شروع سے تھوڑا سا پہلے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دی، کیونکہ خاکسار تحریک بہت مضبوط ہو رہی تھی ہندوستان میں. اور آپ سمجھ لیں کہ بہادر یار جنگ اور ہندوستان کے بڑے بڑے نام وہ خاکسار ہو گئے تھے. ہمارے سندھ میں جی ایم سید، آپ کے میر علی من تالپور، اور اس طرح سے پنجاب میں بھی بہت بڑے نام، وہ تنظیم سے پورے ہندوستان میں 10 لاکھ کے قریب خاکسار تھے. پٹنہ میں اور آپ کے بہار میں بڑے صغیر لیول کی پوری تنظیم تھی. تو اس میں بہت بڑے لوگ بھی اس میں شامل تھے، جاگیردار بھی، نواب بھی اس میں شامل تھے. انگریز ڈرا ہوا تھا. تو ان کو یہ نظر آیا کہ یہ اگر اتنے منظم اور تحریک مسلمانوں میں پیدا ہو گئی، جو کہ گزشتہ 200-300 سال کی ہماری محنت ہے. کیونکہ دیکھیں ہندوستان کے فال آف ہندوستان میں جو مغلوں کا ہوا 1857 میں، وہ تو صرف ایک دن تھا جس میں انہوں نے دہلی پہ قبضہ کیا. مگر انگریزوں کا قبضہ 100 سال پہلے ہو چکا تھا، جب پلاسی کی جنگ میں مسلمانوں کو نواب اس سے بھی پہلے. سر وہ یہ جنگیں تو ہوتی رہیں جس میں شکست کھاتے گئے. مگر تقریباً اورنگزیب کے انتقال کے بعد، یا اورنگزیب بھی 20 سال جو تھا وہ گولکنڈا میں پھنسا رہا ساؤتھ انڈیا کے لڑائیوں میں، تو اس کی بھی نارتھ میں توجگی نہیں رہی. اور انگریز اپنا طریقے سے جو ہے اپنے انگریز کو مسلمان سب کانٹیننٹ پر قبضہ کرنے میں 100 سال لگے تھے. 100 سال لگے. اور 1857 میں وہ پورا اس میں صرف انہوں نے وہ آخری بادشاہ کو جو ہے بےتاج کیا تھا جو ہے. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ان کی 300-400 سال کی محنت جو تھی، اور ان کے جانے کی کوئی اتنی جلدی موڈ بھی نہیں تھی کہ ہندوستان کو کوئی آسانی سے چھوڑنے والے تھے. سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے. یہ تو فرسٹ ورلڈ وار، اس کو میں ورلڈ وار بھی نہیں کہتا، ایک ثانیہ ہے بڑا. جنگ عظیم تو نہیں کہنا چاہیے، ایک بڑی جنگ تھی جس میں بہت ہی قتل و غارت ہوئی. اور پھر جو یہ دوسری ماہواری لڑائی جو جنگ ہوئی، اس میں اس کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی کہ وہ زیادہ تر اپنی دنیا ساری کے، نہ صرف ہندوستان کو انہوں نے چھوڑا، پوری دنیا سے جو ان کی کالونیز تھی وہ ان کو نہیں رکھ سکتے تھے. تو مگر علامہ صاحب نے کوشش کی کہ انگریز کے اگر وہ چلے جاتے ہیں تو ایک ایسی مسلمانوں کی تنظیم ہو جو یہ معاملات کو اپنے سنبھال سکے. اور دیکھیں نا، وردی جو ہے ان کی خاکی وردی، اگر آپ دیکھیں تو وہ مساوات کا ثبوت ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ نام ہی خاکسار ہے. خاکسار تو مطلب ویسے ہی ایک چیز ہے کہ جس میں آپ اپنے آپ کو فنا کرنے کا نام ہے، اپنے غرور کو، اپنی چیزوں کو. وردی یہ ثابت کرتی ہے جی اگر کہیں پہ کوئی ہو تو چھوٹا بڑا نہ ہو، سب کے ساتھ. مزدور بھی اگر بیٹھا ہے اور ایک طرف جو ہے میر علی من تالپور بھی بیٹھا ہے، تو لگے کہ دونوں ایک جیسے ہیں، برابری کے حساب سے ہے. بیلچا بھی اسی طرح تھا کہ اپنے غرور کو ختم کیا جائے، مزدور کی شان تھا، اور مزدور کا ایک ویپن تھا جو ایک اوزار تھا کام کرنے کا، وہ انہوں نے اٹھایا تھا. یا اگر لائن سے چلنا ہے تو یہ تو دیکھیں آج کل جو مغربی قومیں ہیں یہ تو اس پہ ویسے ہی چلتی ہیں، ہر جگہ پہ لائن میں جہاں آپ کھڑے رہو، جائے لائن میں کھڑے رہو، جب تک کھانے کا اجازت نہ دی جائے جھپٹو نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری شادیوں میں آج کل اس میں کیا ہوتا ہے، دعوتوں میں
تو تنظیم پیدا کرنا تو کوئی بری چیز نہیں تھی، اور ہندوستان میں اس طرح کی آر ایس ایس اور بہت سی تنظیمیں ہندوستان میں اس وقت پیدا ہو چکی تھیں، مگر انہیں ڈر صرف خاکسار تحریک سے اس لیے تھا کہ علامہ صاحب وہ جو بنانا چاہتے تھے ہندوستان کو، یا اپنے لوگ لانا چاہتے تھے، معاف کیجیے گا، یہ چیز پاکستان سے پہلے بھی انگریزوں کی خواہش تھی، اور بہت سی جو تنظیمیں، گادیاں اور بہت سے نواب، اور یہ جو چیزیں ابھی تو یہ ساری چیزیں ڈسکلوز ہیں، آپ چلے جائیں تو انفارمیشن گوگل پہ مل جاتی ہے. تو انگریز کی بھی یہ روایت رہی کہ اپنے لوگ پیدا کرتا تھا، اور علامہ صاحب ان کے اس چیز میں قابو نہیں آ رہے تھے. علامہ صاحب کا خیال تھا کہ جی ہندوستان آپ نے مسلمانوں سے لیا ہے، آپ جائیں مسلمانوں کو دے کے چلے جائیں، باقی دیکھ لیں گے. اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنا اگر آپ مسلمانوں کو نہیں بھی دیتے تو کسی ہندو کو دے کے چلے جائیں، ہم اقلیت اور اکثریت کو مانتے نہیں ہیں، اور یہ میرے خیال میں ہم بھی نہیں مانتے خاکسار، کیونکہ اس ملک میں چاہے کم ہیں یا زیادہ ہیں، لوگ رہنے والے لوگ ہیں. اقلیت اور اکثریت کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا اگر ہم 25% تھے تب بھی ہم نے 800 سال حکومت کی ہے، ابھی بھی ہم ان سے ڈرتے نہیں ہیں. اگر ہم ان سے ڈریں گے تو پھر جائیں گے کہاں؟ ایک طرف سمندر ہوگا، دوسرے طرف ہمالیہ ہے. تو پھر یہ علامہ صاحب کا یہ بھی تھا کہ جو ہے وہ دس از ناٹ دی ڈویژن آف انڈیا، دس از دا ڈویژن آف مسلمس. انگریز جو یہ کرنے جا رہا ہے، مسلم لیگ کا اپنا خیال تھا اور بہت سے لوگوں کا اپنا خیال تھا، مگر بہت سی جماعتوں کا یہ خیال تھا. حسین احمد مدنی صاحب تھے، علامہ مشرقی تھے، احرار کے اپنا اطالعہ شاہ بخاری صاحب تھے، اور بہت سی تنظیمیں مسلمانوں میں بھی تھی، کانگریس میں بھی بہت سے مسلمان تھے. ابوالکلام آزاد بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں. وہ چیزیں نہیں ہو سکی، وہ علیحدہ چیز ہے. عملاً تو ویسے تقسیم تو مسلمان ہی ہوا ہے نا. دیکھیں مشرقی پاکستان ایک، مغربی پاکستان ایک، درمیان میں 1000 میل کا ہندو کا فاصلہ، کشمیر. سر یہی تو بات تھی، اور علامہ صاحب نے لکھا ہے 46 کا جو اس کا پٹنہ کا خطاب ہے، اس نے کہا کہ چلے آپ تو ہندوستان بنگال میں مشرقی پاکستان آپ لے رہے ہیں، پاکستان میں ادھر آپ تو پہلے سے ہی مسلمان موجود ہیں، مگر آپ باقی جو 4 کروڑ لوگوں کو، زمانے میں 4 کروڑ تھے، باقی جو 4 کروڑ آپ ہندوؤں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے خبردار کیا ہے. ان کو کہا ہے کہ آپ کے لیے اور جائے پناہ نہیں ہوگی، آپ کو اپنا مذہب چینج کر کے ہندو بت مت اختیار کرنی پڑے گی، اور پھر آپ زندہ رہ سکیں گے. اور آپ وہی ہو رہے ہیں، اور یہ بھی تاریخ نے ثابت کیا ہے. مگر بہرحال پاکستان بننے کے بعد یہ علامہ صاحب کی کوشش تھی کہ ہمیں سارا جو ہے اپنا ملے، مگر چونکہ اس وقت کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں جی چلیں پاکستان بن گیا ہے. یعنی اس دور کے مسلمانوں کی اکثریت نے مسلم لیگ کے نظریے کو قبول کیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا. جی. مگر اصل چیز یہ تھی کہ اس زمانے میں بھی جو بڑے سب لوگ تھے، جناح صاحب ہوں، کانگریس کے لوگ ہوں، اطالعہ شاہ بخاری ہوں، یہ سب لوگوں کے آپس میں رابطے رہتے تھے، ملنا، مشورے دینا، یہ کرنا، خط و کتابت بھی کرتے تھے اس زمانے میں. پھر علامہ صاحب نے بھی جس طرح اطالعہ شاہ بخاری نے اپنی احرار تحریک کو ختم کر کے اور کہا کہ جی بھی آپ مسلم لیگ میں یا اس ملک کے سب چیزوں میں شامل ہو جائیں، تو علامہ صاحب نے بھی 6 جون 1947 میں ایک اپنی خاکسار تحریک کی بہت بڑی کیمپ بلائی تھی جمنا کے کنارے، کہ میں وہاں 3 لاکھ خاکسار پہنچے 6 جون 1947 کو. تو اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں گے تو ڈاکٹر اشتیاق احمد نے بھی لکھا ہے بہت سی چیزیں، ان کی ڈاکیومنٹریز پڑھی ہیں، جو بہت بڑا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، پاکستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے. انہوں نے بہت چیزیں لکھی ہیں، کیونکہ انگریز کی جو ڈویژن پہ جانے کی جو ٹائمنگ ہے اس میں 2-4 چیزیں تھیں. ایک بار وہ کہہ رہا تھا 52 کو ہم ہندوستان چھوڑیں گے، پھر تھا کہ 48 کو چھوڑیں گے، مگر 47 کو جو انہوں نے ڈیٹ ڈکلیئر کی، یہ انہوں نے 5-8 مہینے پہلے کی تھی. اور آپ اس میں دیکھیں نا کہ اس قدر جلدی میں یہ سب چیزیں ہوئی ہیں آخری 8-10 مہینے میں، کہ وہ جو پاکستان کی جو ڈویژن کہاں پہ پاکستان ہونا ہے، کہاں پہ انڈیا ہونا ہے، وہ یہ 15 اور 14 اگست کو بھی ڈکلیئر نہیں کر سکے. وہ بھی جا کر جو ہے وہ 17 کو جا کر جو ان کے آئے تھے، وہ بھی جا کر کچھ دنوں بعد. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہر ایک کا اپنا اپنا خیال ہے. یہ پنجاب میں جو فسادات ہوئے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ نہ سکھوں کو، نہ پنجاب کے اس طرف نہ اس طرف لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی چیز کہاں پہ ہوگی یا کس طرح سے ہوگی. اور علامہ صاحب کا بھی یہی تھا کہ ابھی پاکستان اگر بن گیا ہے تو یہ جو لوگ جہاں پہ ہیں، جو جناح صاحب کا بھی موقف تھا کہ لوگوں کی مائگریشن کا تو سوال اور فسادات کی تو کوئی سوچ ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ تو بعد میں. اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ 5 جون 1947 کو علامہ صاحب نے کہا کہ جی 3 لاکھ خاکسار اکٹھے ہو جائیں جمنا، تو پھر ہم جمنا کے کنارے. شہر کا کیا نام تھا؟ دہلی میں. دہلی. اچھا، دہلی میں جمنا کے کنارے اکٹھے ہوں. ٹھیک ہے.
مگر پھر انگریز کی اس زمانے کی ٹرانسپورٹیشن بھی اتنی نہیں تھی, کمیونیکیشن سسٹم بھی نہیں تھا, تو اس میں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ سے زیادہ خاکسار کٹھے نہیں ہو سکے. اس میں میرے والد صاحب بھی تھے اچھا. جو پھر بعد میں دہلی جیل میں بھی رہے, گرفتاریاں بھی ہوئیں. تو علامہ صاحب نے وہاں خاکسار تحریک کو منتشر کر دیا, ختم کر دیا کہ جی ابھی پاکستان بننے جا رہا ہے, ابھی اگر میں ایسی کوئی چیز کروں گا تو یہ مسلمانوں کا ہی مسلمانوں سے جو ہے تصادم ہو جائے گا, جو کہ کسی طور پہ بھی وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارے آپس میں کوئی تصادم ہو, اس کا فائدہ بھی ہندو کو پہنچ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی خاکسار تحریک کو فی الحال میں منتشر کرتا ہوں, اور پھر پاکستان بننے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کو لے آئیں, کیونکہ وہ چیز جو تھی وہ ہندوستان کے اسی مقصد کے لیے تھی کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے ہم کٹھے لوگوں کو پیدا کریں. پھر پاکستان بننے کے بعد علامہ صاحب نے بھی ساری زندگی پاکستان کی خدمت اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سی تقریریں ان کی ہیں. منٹو پارک تھا اس زمانے میں جو یادگار پاکستان ہے, ان میں ان کے خطابات ہیں کہ کیا کیا جائے, کس طرح طریقوں سے چیز کو چلایا جائے. تحریک دوبارہ منظم نہیں کی انہوں نے نہیں کی اپنی زندگی میں, اور انہوں نے پھر ایک سیاسی تحریک اپنی پارٹی کے طریقے سے چلائی, جس طرح اپنی ایکٹیویٹیز تھی اس کا نام رکھا اسلام لیگ. اسلام لیگ, ہاں 51 میں انہوں نے اسلام لیگ کے نام سے اپنی پارٹی رجسٹر تو نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں, یا کیا طریقہ کار تھا, اسلام لیگ, مگر اسلام لیگ کے پلیٹ فارم سے وہ پھر اپنی اور پالیٹکس وہ کرتے رہے. خاکسار تحریک سے الگ نوعیت کی تھی. نہیں تھے تو اس میں خاکسار ہی جو ہے, مگر اس نے وہ خاکسار تحریک کو اس طریقے سے جو ہندوستان کی آزادی والا سسٹم تھا اس کو منظم نہیں کیا دوبارہ سے. یہ تو خاکسار تحریک جو شروع ہوئی, جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ علامہ صاحب کے انتقال کے چلے جانے کے بعد جو انہوں نے ہے اس کو, ان کے بیٹے حمید الدین خان تھے, اس سے پہلے بھی ان کے امیر تھے جنہوں نے 63 میں علامہ صاحب کا 1963 میں انتقال ہوا, اور 64 میں پھر یہ خاکسار تحریک کو دوبارہ سے حمید الدین المشرقی نے بنائی. ان کے جو بیٹے نہیں, وہ تو اس زمانے میں چھوٹے تھے, اس زمانے اور لوگ تھے. یہ کس نے بنائی تھی 63-64 اس زمانے میں صدیقی صاحب تھے ہمارے, میں نام ان کا بھول رہا ہوں, امیر تھے اس زمانے میں انہوں نے. اور اس زمانے کے جو لوگ تھے اس میں والد صاحب بھی تھے, دوسرے لوگوں نے بھی کہا کہ جتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں انہوں کو منظم کر کے دوبارہ سے جو ہے اپنی سیاسی پلیٹ فارم کا آغاز کیا جائے. تو اس طریقے سے چیزیں جو ہے وہ بہت جو تھی چیزیں مکس ہو گئی ہیں. علامہ صاحب اور خاکسار تحریک اور مسلم لیگ کو آپس میں کوئی دشمن کے شیپ میں پاکستان میں دکھایا جاتا ہے, جو اس طرح سے نہیں تھا. اور علامہ صاحب کی خط و کتابت ہے کہ جناح صاحب کو کہ بھائی اگر آپ لینا بھی چاہتے ہیں تو سیاسی میدان آپ سنبھالیں اور عسکری میدان ہم سنبھالیں گے. کیونکہ علامہ صاحب کا خیال تھا کہ جیسے ہندوستان نے کیا کہ پاکستان بننے کے بعد ہندوستان نے اپنی تقریباً ساری فوج جو اوپر لیول کی تھی اس میں وہ انگریز کی انہوں نے جو بھرتیاں تھیں ان کو نکال کر اپنے ہندوستانی لوگوں کو اس میں کیا, جو کہ میرے خیال میں جناح صاحب کے صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کا پھر انتقال ہو جانے کی وجہ سے جو میرے خیال میں اس ملک میں بڑی مشکلات آئیں اور بہت سی چیزیں نامکمل رہ گئیں. کہ اگر جناح صاحب ہوتے اور علامہ صاحب تو اس کے بعد 10-15 سال زندہ رہے, تو یہ اگر دونوں لیڈر مل کر اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے اور یہ کریکٹر کے جو زمانے کے سارے اچھے لوگ تھے وہ اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے, تو میرے خیال میں ہماری جو آج کی مشکلات ہیں یہ شاید ہم نہیں دیکھتے اس جنریشن میں جو ہے وہ. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خاکسار تحریک جو ہے وہ ناکام ہو گئی, یعنی جن بنیادوں پر جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے علامہ مشرقی نے یہ تحریک کا آغاز کیا تھا, جس کو انہوں نے 5 جون 1947 کو منتشر کر دیا. منتشر کرنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ بھئی نہیں کامیاب ہو سکے, جاؤ بس شاباش. یہ آپ کہہ سکتے ہیں پاشا صاحب, مگر ہر چیز کے کچھ دوسرے پہلو بھی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج ایک خاکسار تحریک کو چھوڑ کے بھی میں بھی تھوڑا سا طالب علم ہوں ہسٹری کا, اور باقی بھی کافی چیزوں کو پڑھتے رہے ہیں, کہ اس طریقے کی جو بھی تنظیمیں تھیں وہ ان کا فیل ہونا صرف ان کی تنظیموں کا فیل ہونا یا ان کے لیڈروں کا نہیں تھا, یہ ہندوستان کے مسلمان, اس برصغیر کے مسلمانوں کا فیل ہونا تھا. بالکل درست کہا. اور آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کی پوری حویلی کا وہ مالک ہو اور وہ اگر کہے کہ جی مجھے 2 کمرے دے دیں میں اس میں ٹھیک ہوں, اور باقی تو وہ بھی ایک بڑی مشکل صورتحال تھی. مگر مسلمان اس سے گزر کے آ گئے. ابھی رونا یہ نہیں ہے یا تکلیف دہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم ہندوستان سے علیحدہ ہو کر ایک ملک بنا پاکستان, اور یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اس خطے پہ, مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ملک ہے اس کو بھی دیکھا جائے. مگر اصل چیز دکھ جو ہمیں ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم سنبھال نہیں سکے اس طریقے سے
जिस तरह से इसको होना यानी चाहिए। हवेली को छोड़ के हमने 2 कमरे लिए, उसको भी नहीं वो भी संभाला। नहीं संभाल सके हम। हाँ, कम से कम अगर पाकिस्तान आज मजबूत होता और बहुत ही एक अच्छे तासुर होता दुनिया में पाकिस्तान का, और इकोनॉमिकल भी बहुत अच्छा होता, और दुनिया के बहुत से ममालिक जीरो से शुरू होकर कहीं से कहीं पहुंच चुके हैं, तो शायद हमें फिर इस चीज का अफसोस नहीं होता। क्योंकि और दूसरी चीज जो इस खित्ते में मेरे ख्याल में अभी हिस्ट्री और वक्त और सारी चीजों को पढ़ने के बाद नजर आती है कि 2 चीजें हुई। एक तो अलहदा हम हुए, मगर उसके साथ हमने आपस में दुश्मनी भी डाल दी। शायद ये बात बहुत से लोगों को पसंद आए या ना आए, मगर जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उस पर गुफ्तगू करना मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। जैसे एज अ मेडिकल डॉक्टर, अगर कोई बच्चा पैदा हो और वो सही जिस्मानी तौर पे मुकम्मल ना हो या थोड़ा माजूर हो, तो उस पर बैठकर अगर हम ये बात करें कि जी इसको सही विटामिन अगर इसकी माँ को दे देते या जिस चीज की कमी पूरी हो जाती ये कर लेते तो ये हो जाता, तो इस पर गुफ्तगू करना खुदा न खास ये नहीं है कि आप बच्चे की तौहीन कर रहे हैं या उसकी माँ की तौहीन कर रहे हैं, मगर डिबेट हो सकती है मेरे ख्याल में। इस पे किसी को भी, ग्रुपों को या किसी भी लोगों को नाराज होने की बात नहीं है। तजिया आदमी किसी भी कर सकता है। तो एक तो ये चीज हुई। दूसरी, फसादात होने से एक बुरी चीज ये कायम हुई, और कश्मीर का मसला लटक जाने से उसके लिए भी अल्लामा साहब की पूरे पंफलेट्स हैं जो उन्होंने लिखा था कि किसी सूरत में भी कश्मीर को आपने छोड़ना नहीं है। बंगाल को भी अगर आप छोड़ दें तो उसको आप डिफेंड नहीं कर सकेंगे आगे। ये उनकी तकरीरें हैं और उनके खतूत हैं जो लिखे गए हैं, मगर आपने कश्मीर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके सारे पानी की जो सारी रसद है वो पाकिस्तान की इस पे डिपेंड करती है, और एग्रीकल्चर आपका सारा इस पे डिपेंड करता है। साहब ने कहा था ना कि हिंदुस्तान दरियाओं के रुख बदल देगा। हाँ। लोगों ने कहा लामा पागल हो गया, उसी पे दरियाओं के रुख मोड़े जा सकते हैं। हाँ, अब देख लें, उसी पे 52 में इस पे बगावत का मुकदमा कायम हुआ, इसी बात पे कि हिंदुस्तान दरियाओं उसने कहा कि देखें, या तो आपके पास सैलाब होगा या आपके पास खुशहाली होगी, आप आराम से पानी के बैठ के निगरानी कर ही नहीं सकेंगे। और आप देखें कि अभी हमारी ये पानी की कशमकश और पानी के सैलाब, सतलज में आजकल सैलाब चल रहा है, आप रात को बैठे होते हैं, पता चलता है जी पानी आ गया, आपको पता ही नहीं चलता। तो ये चीजें अभी तारीख और वक्त ने साबित की हैं, बहुत सी चीजें, मगर इसको हम ठीक कर सकते हैं। असल चीज ये है पाशा साहब के मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क जो है या सियासत जो है वो कोई कारोबार नहीं है। कारोबार या बाकी चीजें कमाई का जरिया नहीं है। ये पहले तो सियासी लीडर भी नहीं कहते थे, रहनुमा कहा जाता था, और रहनुमाई करते थे, वो विजन होती थी उनकी, देते थे। अल्लामा साहब ने कहा है कि उस अल्लामा साहब से पूछा गया कि जी लीडर कौन, किसको हम बोलें कि लीडर? उसने कहा पहले देखो कमबख्त खाता कहाँ से है। अगर अपनी उसके कोई रिसोर्सेज हैं, अपना उसका दाल रोटी खुद खाता है, तो फिर तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। अदरवाइज अगर उसने कौम का चुरा कर कहीं से खा रहा है, क्योंकि खाकसार तहरीक में कोई चंदा नहीं था, अगर आप उसमें चले जी, उसने कहा अगर कौम का कहीं ना कहीं से मांग के खाता है तो वो लीडर नहीं हो सकता, वो सब कुछ हो सकता है, उसको आप रहनुमा न समझिएगा। तो सवाल है कि अभी तो आप देखें कि सियासत में कोई भी ना आप नाम ले लें, मुश्किल से बड़ी होती है कि जी कारोबारी लोग सारे आ गए हैं, लेन देन हो रही है। मुझे इतनी शर्म आती है कि जी जाहिर है सियासत में तो जी खाते तो सभी हैं। अब ये सुनना हमारे बचपन में हमारे वालिद साहब सुनते तो शायद शर्म से वैसे मर जाते अपनी उम्र से पहले। या वो है जी कि वो जो टिकट मिल गई है जी फलाने आदमी को दें, वो 10 करोड़ लगा लेगा तो वो जीत जाएगा। भाई क्यों 10 करोड़ लगा रहा है? वो 10 करोड़ वो क्यों लगा रहा है? जब अगर उसने 20, 25, 30 करोड़ बनाने होंगे तो 10 तभी लगाएगा ना जी। मगर अभी तो बातों अरबों पे चली गई। आपने माजी के आईने में हाल की निशानदेही की है। हम आज जिस मकाम पर खड़े हैं, जो सियासी बेरारवी है, जो माशरती तंग नजरी है, जो मुआशी बदहाली है, इसकी निशानदेही इलामा मशरकी ने क़याम पाकिस्तान से पहले और क़याम पाकिस्तान के वक़्त कर दी थी। आपका डॉक्टर रूमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए जी, मेहरबानी। और आपने तारीख़ के आईने में हाल की निशानदेही की। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, हमें अपने ख्यालात से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।